आनिया और निहार की आंखों में सरासीमगी थी। आनिया ने खोए खोए लहजे में कहा, वो क्या अरमान हो सकता है और वो छोटी छोटी खुशियां क्या हैं? जाहिर है वो कुछ लोगों पर हमला करने का इरादा रखता होगा, प्रोफेसर सिद्दीकी बोले। और ये बात तय है कि ये शख्स अब पुरअमन जद्दोजहद के बजाय मुसल्लह जद्दोजहद की तरफ आ चुका है, खतरनाक जोन में कदम रखने वाला है। और ये कोई अकेला नहीं है, बहुत से कश्मीरी नौजवान इस राह पर चल पड़े हैं और नुकसान भी उठा रहे हैं। आनिया ने अफसरदा लहजे में कहा, ये लोग क्यों नहीं समझते कि इंडिया की बाकायदा फौज से टकरा कर ये अपने मकासद हासिल नहीं कर सकते। करीबन 1 लाख लोग अपनी जान की बाजी हार चुके हैं, अनगिनत घराने बर्बाद हो चुके हैं। चंद दिन पहले मैं नेट के जरिए आने वाली एक वीडियो देख रही थी। इंडियन फौज की गोलियों से छलने होने वाले सैकड़ों मुजाहिदों की लाशें एक ढेर की सूरत में पड़ी थीं। सब के सब नौजवान थे, कश्मीरी माओं के लख्ते जिगर थे। ये लोग क्यों मुसलसल इस आग का ईंधन बन रहे हैं? क्यों इस मसले के हल के लिए दूसरे रास्ते अख्तियार नहीं किए जाते? क्यों टेबल टॉक और मुज़ाकरात का वतीरा अख्तियार नहीं किया जाता? प्रोफेसर सिद्दीकी ने अजीब नज़रों से आनिया की तरफ देखा। मैं तुम्हें बता रहा था ना कि आग को दूर से देखकर इसकी सही तपिश और अज़ियतनाकी का अंदाज़ा नहीं होता। ये अंदाज़ा उस वक्त होता है जब आपके जिस्म का कोई हिस्सा बराह रास्त आग में होता है। मैं भी एक कश्मीरी हूँ, इसी जन्नत से निकलकर यहाँ आया हूँ जो एक जहन्नुम है, और ये जहन्नुम तो बरसों से तैयार हो रही है। ये शोले 72 साल से भड़क रहे हैं और बुलंद तर हो रहे हैं। 1998 में मेरा एक कज़न इन शोलों में जिंदा जल चुका है। और ये तो कश्मीर में बसने वाले हर मुसलमान खानदान की कहानी है। हर खानदान में कोई ना कोई शहीद पाया जाता है, कोई ना कोई लापता या अपाहिज मौजूद है। आनिया और निहार खामोश बैठी थीं। वो आनिया की तरफ देखकर बोले, तुमने अपनी सोच के मुताबिक मुज़ाकरात और गुफ्तगू की बात की है। जरा चंद लम्हों के लिए तसव्वुर करो, कश्मीर की एक ठिठरी हुई शब है। लोग अपने घरों में दबके हुए हैं। चंद फौजी एक घर में दाखिल होते हैं, राइफलें तान कर अहले खाना को हरासा करते हैं, एक लड़की को रैप करना शुरू कर देते हैं। क्या इस लड़की का बाप या भाई इन लोगों से मुज़ाकरात करेगा? नहीं। अगर वो बंधा हुआ ना हुआ तो जा पड़ेगा इन पर, मारा जाएगा या इतना ज़दोकोब होगा कि होश में ना रहे। यहाँ गन पॉइंट पर पामाल किया जा रहा है कश्मीर को। ये बात मुज़ाकरात और गुफ्तगू से आगे निकल चुकी है। आनिया अफसुर्दगी से बोली, आपकी बात अपनी जगह दुरुस्त है सर, मगर मुसल्लह जद्दोजहद भी तो किसी मुनज़्ज़म हिकमत अमली के तहत होनी चाहिए। छोटे छोटे ग्रुपों की सूरत में जान गंवा देना तो शायद दानिशमंदी नहीं। शायद ये बहस आगे चलती, मगर प्रोफेसर सिद्दीकी के फ़ोन पर कॉल आ गई। इन्हें एक सेमिनार में शिरकत के लिए यूनिवर्सिटी जाना था। ये नशिस्त यहाँ पर ख़त्म हो गई। अगले 24 घंटे आनिया के लिए निहायत तहलका खेज थे। वो घर वापस आ चुकी थी, मगर इसका दिलो दिमाग उस डायरी के इंकशाफात में जज्ब हो चुका था। वो कुछ और सोच ही नहीं पा रही थी। एक इत्तेफाक के तहत वो एक बहुत बड़े राज की अमीन बन चुकी थी कि राजवरी की जुबाब मंजिल में जिसको जुबाब बेगम का बेटा समझा जाता था, वो उनका बेटा नहीं था। वो शहाबी हैदर आया खाला का बेटा था। जुबाब मंजिल का फर्जंद रासिम था। रासिम उर्फ रासू अपने कोह पैमा वालिद तैमूर हैदर की तरह निडर और अपने दादा असदुल्ला की तरह मौत की आंखों में आंखें डालने वाला। वो इस वक्त शायद मौत की तरफ ही बढ़ रहा था। आनिया को यूं लगा जैसे 1 लाख शहीदों के लाशें एक साथ उसकी निगाहों में उभर आए हों, कतार अंदर कतार, खून चुका जिस्म, और इनमें से एक गोलियों से छलनी जिस्म रासिम का भी है। वो क्या करने जा रहा था? उसने ऐसा खतरनाक हथियार क्यों हासिल किया था? वो किसको मारना चाहता था? किसको सालगिरह का तोहफा पेश करना चाहता था? क्या इस सारे मामले का ताल्लुक उसके दोस्त फारूक से था, या फिर वो टांग से माजूर लड़की जिसको उसने पनाह दे रखी थी? अनगिनत सवालात आनिया के जहन में कुलबुला रहे थे। उसे लगा कि उसे रासू के लिए कुछ करना चाहिए। कल डायरी के औराक से उसे बहुत सी अहम मालूमात हासिल हुई थी। उनमें से एक निहायत अहम इंफॉर्मेशन किसी 4 कोठियां के हवाले से भी थी। खिलौने, फारूक और सालगिरह की तरह 4 कोठियां का लफ्ज़ भी तहरीर में 3-4 मरतबा आया था। आनिया और निहार की तरह सिद्दीकी साहब का भी ख्याल था कि ये रासू का कोई खुफिया ठिकाना या पनाहगाह हो सकती है। अब आनिया को याद आ रहा था कि जिन दिनों वो धनीधर फोर्ट में पेंटिंग बना रही थी, उसने किसी से इस 4 कोठियां का नाम सुना था। ये जगह यकीनन राजवरी में ही कहीं थी।
آنیا کے اندر ایک عجیب سی کیفیت تھی جسے وہ خود بھی کوئی نام نہیں دے پا رہی تھی۔ اس کے اندر کی سیلانی روح اسے کچھ کرنے پر اکسا رہی تھی۔ پھر اس نے فیصلہ کر لیا۔ جب وہ ایک بار فیصلہ کر لیتی تھی تو پھر اس پر مضبوطی سے جم جاتی۔ اگلے ہی روز اس نے پاپا کو قائل کر لیا کہ وہ راجبری کے فورٹ میں اپنا ادھورا کام مکمل کرنے کے لیے واپس جانا چاہتی ہے۔ نہار بھی جا رہی ہے؟ پاپا خورشید عالم نے پوچھا۔ نہیں جی، اب اسے چھٹی ملنا مشکل ہے، لیکن میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں، ماموں دلبر موجود ہے نا، ان سے کل بات ہوئی ہے، بس ماما کی طرف سے ذرا ڈانٹ کا خطرہ ہے۔ کوئی بات نہیں، اسے میں سنبھال لوں گا، وہ مسکرائے۔ وہ اس نظریے کے حامی تھے کہ جوان بچوں پر کوئی روک ٹوک نہیں ہونی چاہیے، بس انہیں اچھے برے کا شعور دے دیا جائے، اس کے بعد انہیں اپنے راستوں کا انتخاب کرنے کا اختیار حاصل ہے۔ قریباً 2.5 ماہ بعد آنیا ایک بار پھر راجوری کی فضاؤں میں تھی۔ اس دفعہ وہ اکیلی آئی تھی۔ اس کے لیے اطمینان کی ایک بات یہ بھی تھی کہ آج کل شہابی حیدر راجوری میں موجود نہیں تھا۔ وہ نیو دہلی جا چکا تھا، وہاں ایک چینل میں نوکری کر رہا تھا۔ پچھلے 2.5-3 مہینے میں وہ آنیا کی طرف سے پوری طرح مایوس ہو چکا تھا۔ اب تو 1 ماہ سے اس سے کوئی رابطہ بھی نہیں ہوا تھا، بس کبھی کبھار نہار سے ہیلو ہائے کر لیتا تھا۔ غالباً وہ ان لوگوں میں سے تھا جو اس بات کے قائل ہوتے ہیں، تو نہیں اور صحیح، اور نہیں اور صحیح۔ دلبر ماموں نے ہمیشہ کی طرح خوش دلی سے آنیا کا استقبال کیا۔ بہرطور ان کے چہرے پر ملال کے مہم سائے بھی موجود تھے۔ یقیناً یہ یہاں کے کشیدہ حالات کے حوالے سے تھے۔ راجوری سے پلوامہ کا فاصلہ 150 کلومیٹر سے زیادہ نہیں تھا۔ پلوامہ اور سری نگر وغیرہ میں جو آگ لگی ہوئی تھی اس نے ہر باضمیر شخص کو رنجور کر رکھا تھا۔ نوجوان بچے مر رہے تھے، اپاہج اور لاپتہ ہو رہے تھے، چادر اور چاردیواری پامال ہو رہی تھی، وادی جنت نظیر پر قابض قوتیں ہر مزاحمت کو کچل رہی تھیں۔ ان حالات میں دلبر سنگھ صاحب کے اپنے پرانے زخم بھی تازہ ہو گئے۔ رات کو کھانے کے بعد انہوں نے دربار صاحب پر ہونے والے خونی حملے کی بات کی اور سکھوں کے اس قتل عام کی بات کی جو اندرا گاندھی کے قتل کے بعد ہوا۔ وہ کشمیر کو انڈیا کے سارے مظلوموں اور حریت پسندوں کے لیے ایک ٹیسٹ کیس قرار دے رہے تھے۔ بہرحال آنیا نے اس حوالے سے کوئی بات نہیں کی اور بس دلبر ماموں کی ہاں میں ہاں ملاتی رہی۔ اس نے انہیں یہی باور کرایا کہ وہ اپنی ادھوری پینٹنگز مکمل کرنے کے لیے دوبارہ یہاں آئی ہے۔ تیسرے روز وہ 4 کوٹھیاں نامی جگہ کا سراغ لگانے میں کامیاب ہو گئی۔ ایک رکشے والے نے بتایا کہ یہ شہر کے اندر ایک رہائشی کالونی کا بس سٹاپ ہے، یعنی یہاں کوٹھیاں وغیرہ نہیں ہیں۔ کوٹھیاں تو ہیں میڈم جی، اسی وجہ سے تو اس سٹاپ کا نام پڑا ہے۔ انگریزوں کے زمانے کی کوٹھیاں ہیں، اب وہاں گودام شدام بنے ہوئے ہیں۔ آنیا اسی رکشے پر بیٹھی اور 4 کوٹھیاں سٹاپ پہنچ گئی۔ اس کی دھڑکن بڑھ چکی تھی، ایک طرح کے خطرے کا احساس بھی ہو رہا تھا۔ وہ فی الحال صرف احتیاط سے یہاں کا جائزہ لینا چاہتی تھی۔ یہ علاقہ رہائشی تھا، مگر رہائشی علاقے کے ساتھ ہی ایک بڑی مارکیٹ بھی موجود تھی، بلکہ یہ کئی چھوٹی چھوٹی مارکیٹیں تھیں۔ 4 کوٹھیاں درمیانے سائز کی تھیں اور کافی پرانی تھیں۔ ان میں فرشی ٹائلز اور سینیٹری وغیرہ کے سامان کے گودام بنے ہوئے تھے۔ کیا ان گوداموں میں سے ہی کسی گودام میں راسو موجود ہوگا؟ ایک بار تو اس کا دل چاہا کہ آگے بڑھے اور کسی کوٹھی کے گیٹ پر دستک دے کر سنگن لینے کی کوشش کرے، مگر اس میں سنگین خطرات تھے۔ کچھ دیر بعد وہ واپس چلی آئی۔ وہ پچھلے 4-5 روز میں درجنوں بار راسو کے پرانے فون نمبر پر ٹرائی کر چکی تھی، مگر وہ بند ہی ملتا تھا۔ ماموں دلبر کے گھر آ کر اس نے ایک بار پھر کوشش کی، نمبر بند جا رہا تھا۔ اگلے روز وہ مجبوراً پینٹنگ کے سامان کے ساتھ فورٹ جا پہنچی۔ آج اسے یہاں راجوری میں 4تھا روز تھا۔ دلبر ماموں کو شبہ ہو سکتا تھا کہ اس نے اب تک پینٹنگ شروع کیوں نہیں کی۔ قلعے میں پینٹنگ کرتے ہوئے اسے 1-1.5 گھنٹہ ہی ہوا تھا کہ ہیلمٹ پہنے ہوئے ایک شخص اس کے پاس آن کھڑا ہوا۔ اس نے دھیان سے دیکھا اور کسی حد تک پہچان گئی۔ وہ راسو کا دوست راجہ تھا، راسو کے اس نوکر کلب کے ساتھیوں میں سے تھا۔ رسمی کلمات کے بعد وہ بولا، آپ کو دوبارہ یہاں دیکھ کر خوشی ہوئی، اور کون ہے آپ کے ساتھ؟ اس بار اکیلی ہی آئی ہوں، آنیا بولی۔ اور وہ راسو صاحب آج کل کہاں ہوتے ہیں؟ آنیا نے عام سے لہجے میں پوچھا۔ آپ کو پتہ ہی ہے اس پر کیس وغیرہ کا چکر ہو گیا ہے، آج کل وہ لاپتہ ہے۔ ویسے آپ کیوں پوچھ رہی ہیں اس کے بارے میں؟ اس نے چپتے ہوئے لہجے میں کہا۔ بس یوں ہی، شہابی حیدر بھی آج کل راجبری میں نہیں ہے نا؟ وہ اسٹول گھسیٹ کر اس کے قریب ہی بیٹھ گیا۔ اس کی باتوں سے آنیا کو صاف پتہ چل گیا تھا کہ وہ اسے شک کی نظروں سے دیکھ رہا ہے۔ وہ یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ وہ کس کے ساتھ راجوری آئی ہے
اور اس وقت اس کے ارد گرد کوئی اور بندہ تو موجود نہیں۔ آنیہ کے جسم میں سرد لہر دوڑ گئی۔ اسے لگا کہ کل 4 کوٹھیوں کے قریب اس کی موجودگی کو نوٹ کیا گیا ہے اور یہ راجا نامی شخص یہاں عام موجود ہوا ہے۔ اس کا مطلب یہ بھی تھا کہ وہ کل ٹھیک جگہ پہنچی تھی۔ آخر میں راجا بولا، راسو بھائی اس وقت کسی نامعلوم جگہ پر ہیں، پر میں کوشش کر کے ان سے آپ کی بات کرا سکتا ہوں۔ تو کراؤ۔ وہ ارد گرد دیکھ کر بولا، لیکن یہاں نہیں، آپ کو فورٹ سے باہر آنا ہوگا۔ آپ پریشان نہ ہو، آپ میری بہن کی طرح ہیں۔ کچھ پس و پیش کے بعد آنیہ مان گئی۔ اس نے اپنا سامان ایک قریبی کوٹری میں لاک کیا اور راجا کے ساتھ فورٹ کے پھاٹک کی طرف بڑھ گئی۔ ہیلمٹ ابھی تک راجا کے سر پر تھا، تاہم ونڈ شیلڈ اس نے اٹھا رکھی تھی۔ آنیہ کو محسوس ہوا کہ وہ چوکس نگاہوں سے ارد گرد کا جائزہ بھی لے رہا ہے، جیسے جاننا چاہ رہا ہو کہ کوئی ان کے پیچھے تو نہیں آ رہا۔ وہ فورٹ سے باہر نکلے۔ یہاں راجا کی بائک کھڑی تھی اور بائک کے ساتھ ہی ایک چھوٹی سوزوکی کار بھی کھڑی تھی۔ کار خالی تھی۔ راجا نے اپنے اسمارٹ فون پر واٹس ایپ آن کیا اور پھر رابطہ کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ فون آنیہ کو تھماتے ہوئے بولا، گاڑی خالی ہے، آپ اس میں بیٹھ کر اطمینان سے بات کر لیں۔ آنیہ نے اچھی طرح جھانک کر دیکھا، کار واقعی خالی تھی۔ وہ فون تھام کر پچھلی نشست پر بیٹھ گئی۔ سینے میں دل بڑی تیزی سے چل رہا تھا۔ یہ ویڈیو کال تھی۔ آنیہ نے اپنے سامنے راسو کو دیکھا، تصویر والے شیر بچے اسد اللہ کا پوتا۔ وہ کسی بند کمرے میں بیٹھا تھا، مگر بیک گراؤنڈ میں کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ رسمی کلمات کے بعد وہ بولا، اتنے عرصے بعد آپ کو دیکھ کر اچھا لگا، لیکن آپ کی یہاں آمد بالکل غیر متوقع ہے۔ کیا آپ واقعی صرف پینٹنگ کے لیے آئی ہیں؟ یہ آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ اس کی بھی ایک وجہ ہے، آپ کو بعد میں بتاؤں گا۔ میں پینٹنگ کا کام مکمل کرنے کے لیے ہی آئی ہوں، لیکن آپ سے بھی کچھ بات کرنا چاہ رہی تھی۔ وہ کیوں محترمہ؟ آپ تو میرے سائے سے بھی دور بھاگتی رہی ہیں۔ مجھے آپ کے بارے میں ماموں دلبر سے کچھ پتہ چلا ہے، ارد گرد سے بھی کچھ باتیں معلوم ہوئی ہیں۔ میں اپنی ناچیز عقل کے مطابق آپ کو کچھ سمجھانا چاہتی ہوں۔ زہے نصیب، راسو نے کہا، پھر اپنی بڑی ہوئی شیپ کو کھجا کر کہا، ویسے میرا خیال ہے مس آنیہ خورشید، اب ہم کھل کر بات کر ہی لیں تو اچھا ہے۔ آپ کل 4 کوٹھیاں اسٹاپ کے آس پاس منڈلا رہی تھیں۔ اوہ، تو میرا یہ اندازہ درست ہے کہ کل مجھے وہاں دیکھ لیا گیا ہے، اسی لیے آپ نے مجھ سے رابطہ کیا ہے۔ کیا آپ بھی وہیں موجود ہیں؟ نہیں، لیکن راجا اور 1-2 دوست موجود ہیں، انہوں نے آپ کو پہچانا اور پھر میرا پیچھا بھی کیا۔ آنیہ نے بات مکمل کی۔ بے شک انہیں تجسس سے مجبور ہونا پڑا۔ آنیہ نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا، راسم صاحب، یہ سب ایک اتفاق کے تحت ہی ہوا ہے۔ میں کل وہاں تھوڑی سی شاپنگ کے لیے گئی تھی۔ میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ راجا یا آپ کا کوئی دوست وہاں موجود ہوگا اور مجھے دیکھ لے گا۔ مس آنیہ، میں آپ سے بحث نہیں کرنا چاہتا، لیکن آپ نے وہاں خصوصی طور پر 4 کوٹھیوں کی طرف توجہ دی۔ آپ ان کا جائزہ لیتی رہیں جیسے آپ کو معلوم ہو کہ یہاں کچھ ہے۔ اس نے خشک ہونٹوں پر زبان پھیری۔ راسم صاحب، آپ غلط فہمی کا شکار ہو رہے ہیں۔ میں ان کوٹھیوں کی طرف متوجہ ہوئی ہوں گی تو ان کی ساخت اور ایک جیسی بناوٹ کی وجہ سے، لیکن کچھ بھی ہے، میں سمجھتی ہوں کہ یہ میرے حق میں بہتر ہی ثابت ہوا ہے کہ آپ سے رابطہ تو ہو گیا ہے۔ پتہ نہیں کہ آنیہ کے جواب نے راسو کو مطمئن کیا یا نہیں، مگر اس کا لب و لہجہ بدستور اپنائیت کا رہا۔ اس نے نہار کور، دلبر بامو وغیرہ کی خیریت دریافت کی، پھر کہنے لگا، آپ 1 منٹ کے لیے میری بات راجا سے کروا سکتی ہیں؟ آنیہ نے کار کی کھڑکی کھولی اور کچھ فاصلے پر موجود راجا کو موبائل دکھایا۔ وہ موٹر بائک کے قریب بیٹھا اس سے چھیڑ چھاڑ کر رہا تھا۔ ہیلمٹ اب تک اس کے سر پر تھا۔ وہ آنیہ کے پاس آیا اور موبائل فون لے کر راسو سے بات کرنے لگا۔ بات کرتے ہوئے وہ اس سے 10-15 قدم دور چلا گیا۔ 2 منٹ بعد واپس آ کر اس نے موبائل آنیہ کو تھما دیا۔ راسو نے کہا، اس وقت میں راجوری میں ہی ہوں، مگر کل کا پتہ نہیں، ہو سکتا ہے صبح یہاں سے جانا پڑے، پھر کئی دن تک واپسی نہیں ہوگی۔ اگر آپ ملنا چاہتی ہیں تو پھر آج ہی مل لیں۔ آنیہ نے چند لمحے تک سوچنے کے بعد کہا، کہاں مل سکتے ہیں آپ؟ آپ کو سب کچھ پتہ ہی ہے، میں جہاں ہوں وہاں سے میرا آپ سے ملنے کے لیے نکلنا ٹھیک نہیں ہے۔ اگر آپ کو بھروسہ ہے تو پھر راجا کے ساتھ آ جائیے، کہ اسی کی گاڑی ہے یا آپ کو یہاں لے آئے گا۔ آنیہ نے چند سیکنڈ کے لیے سوچا۔ اسے کیوں لگا جیسے وہ آج راسو سے نہ مل سکی تو پھر شاید اس سے ملنا مشکل ہو جائے گا۔ نہ جانے اچانک اس کے دل میں کیا آئی کہ بہت سے اندیشوں کے باوجود اس نے کہہ دیا، ٹھیک ہے، اگر کوئی خطرہ نہیں ہے تو میں آ جاتی ہوں۔ یہ جاننے کے بعد کہ وہی اسد اللہ کا پوتا ہے، وہ اس کے لیے ایک عجیب سی اپنائیت محسوس کرنے لگی تھی۔
اس کیفیت کو محبت تو نہیں کہا جا سکتا تھا، مگر وہ اسے کوئی واضح نام بھی نہیں دے پا رہی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد وہ راجا کے ساتھ سوزوکی کار میں راسو کی طرف جا رہی تھی۔ راجا ڈرائیونگ کر رہا تھا، وہ عقبی نشست پر تھی۔ راجا نے موٹر بائک وہیں لاک رہنے دی تھی، وہ غالباً اس کے کسی ساتھی کی تھی۔ دوران ڈرائیونگ راجا بار بار عقب نما آئینے میں اور دائیں بائیں بھی دیکھتا تھا، جیسے وہ غیر شعوری طور پر اپنے ارد گرد سے باخبر رہنا چاہتا ہو۔ وہ ایسے اندرونی راستے استعمال کر رہا تھا جہاں کسی پولیس ناکے یا فوجی چیک پوسٹ کا احتمال کم سے کم ہو۔ قریباً 20 منٹ کے سفر کے بعد وہ کل کی طرح آج پھر 4 کوٹھیاں اسٹاپ کے قریب موجود تھیں۔ ایک کوٹھی کا گیٹ کھلا اور سوزوکی اندر داخل ہو گئی۔ اس کا مطلب تھا کہ راسو نے غلط بتایا تھا کہ وہ 4 کوٹھیاں میں نہیں ہیں۔ یہ غلط بیانی غالباً اسے احتیاط کے پیش نظر کرنی پڑی۔ اس گودام میں فرشی اور دیواروں والی ٹائلوں کا بہت بڑا اسٹاک تھا۔ چھوٹے بڑے کمرے بھرے ہوئے تھے، 1-2 چھوٹے لوڈر بھی کھڑے تھے۔ سوزوکی کوٹھی کے عقبی حصے میں آ کر ایک درخت کے نیچے رک گئی۔ آنیا راجا کے ساتھ ذرا جھجکتی ہوئی ایک زینے پر آئی اور کوٹھی کی بالائی منزل پر پہنچ گئی۔ یہاں خاموشی تھی، کھڑکیاں بند تھیں اور ان کے آگے بھاری پردے کھچے ہوئے تھے۔ کوٹھی کا یہ حصہ گودام نہیں دکھائی دیتا تھا، کہیں پکنے والے کھانے کی مدھم سی خوشبو بھی آ رہی تھی۔ ایک کمرے میں پہنچتے ہی راجا کا رویہ ایک دم بدلا ہوا نظر آنے لگا۔ اس نے دروازہ بند کیا اور آنیا کی طرف گھوم کر سخت لہجے میں بولا، دیکھو بس آنیا، آپ اپنے لیے مشکلیں پیدا کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ آپ کو صاف صاف بتانا پڑے گا کہ آپ کو 4 کوٹھیوں کا پتہ کس نے بتایا ہے۔ آنیا راجا کا سرخ چہرہ دیکھ کر حیران رہ گئی اور اسے پہلی بار شک ہوا کہ اس کے لباس کے نیچے کوئی ہتھیار وغیرہ بھی موجود ہے۔ میں نے کچھ نہیں چھپایا اور آپ مجھ سے سوال جواب مت کرو۔ آپ مجھے یہاں راسو سے ملانے لائے ہو۔ راسو بھی آ جائے گا، پہلے میرے سوال کا جواب دو تم۔ راجا آپ سے تم پر آ گیا۔ اس کی آنکھوں میں سرخی چمکنے لگی۔ شاپنگ والی سٹوری مت سناؤ۔ تم صرف اس جگہ کے کھوج میں یہاں پہنچی تھی اور تم اکیلی بھی نہیں ہو، ہمیں ڈاج دینے کی کوشش کر رہی ہو۔ مسٹر راجا، تمیز سے بات کرو، میں کسی کو دھوکہ نہیں دے رہی۔ دھوکہ اور کسے کہتے ہیں؟ راجا نے دروازے کو اندر سے کنڈی چڑھا دی۔ یہی وقت تھا جب کسی اندرونی کمرے سے راسو برآمد ہوا۔ اس کے شانوں تک جاتے ہوئے بال اب کچھ چھوٹے ہو چکے تھے۔ وہ شلوار قمیض میں تھا۔ وہ بکھرے ہوئے راجا اور آنیا کے درمیان آ گیا۔ راجا تم چپ ہو جاؤ، میں خود بات کرتا ہوں ان سے، تم دوسرے کمرے میں جاؤ۔ راجا نے غصیل انداز میں کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا مگر پھر ارادہ بدل دیا۔ آنیا کو کڑی نظروں سے گھورتا ہوا وہ دوسرے کمرے میں چلا گیا۔ راسو نے آنیا کو صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کیا اور خود بھی بیٹھ گیا۔ ریلیکس مس آنیا، ہم ایسے حالات سے گزر رہے ہیں کہ اپنے سائے پر بھی شک کرنا پڑتا ہے، اور کل آپ کا یہاں آنے کا جو انداز تھا اس نے ہمیں واقعی ٹھٹکا دیا۔ زیر بھر کی پولیس میرے پیچھے پڑی ہوئی ہے، اور صرف پولیس ہی نہیں، کچھ اور لوگ بھی ہیں۔ میں کوشش کے باوجود آپ کی اس بات پر یقین نہیں کر پا رہا کہ کل آپ اتفاقاً۔ اس نے بات ادھوری چھوڑ کر بے قراری سے دائیں بائیں سر ہلایا۔ اس کا ہاتھ بے ساختہ سگریٹ کے لیے اپنی چیسٹ پاکٹ کی طرف گیا، مگر پھر آنیا کی موجودگی کا احساس کر کے وہ رک گیا۔ آپ کب پہنچی ہیں یہاں راجوری میں؟ وہ اس سے سوال جواب کرنے لگا۔ آنیا اس صورتحال کے لیے تیار ہو چکی تھی، لہذا راسو کے سوالوں کے مناسب جواب دیتی رہی۔ وہ جھوٹ نہیں بولنا چاہتی تھی، مگر سچ کیسے بتاتی؟ وہ کیسے بتاتی کہ زباب منزل میں اس کی گرفتاری کی رات وہ اس کے بیڈ روم میں اور بالآخر اس چور خانے تک پہنچی تھی جہاں اس کا موبائل اور اس کی سیاہ کور والی ڈائری پڑی تھی۔ وہ ڈائری جس میں ایک ناقابل فہم زبان میں اس کی زندگی کا سب سے بڑا راز بند تھا۔ یہ حقیقت چھپی ہوئی تھی کہ وہ آیا خالہ کا بیٹا نہیں، وہ حیدر فیملی کا چشم و چراغ ہے، زباب منزل اور اپنے باپ دادا کے شاندار ماضی کا اصل وارث۔ بے شک سیاہ گرد پوش والی وہ ساری ڈائری ہی انکشاف انگیز تھی۔ اس ڈائری نے آنیا کو یہ بتایا تھا کہ راسو، جو بظاہر راجوری ٹاؤن کا ایک آوارہ گرد ہے، دراصل ایک بہت بڑے کاز سے وابستہ ہے۔ اس کی عام سی شخصیت کے اندر کشمیر کا ایک فریڈم فائٹر چھپا ہے۔